बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको सुनाते हैं कैप्टन सफदर और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की शादी की कहानी। कैप्टन सफदर की ज़ुबानी। कैप्टन सफदर से इस शादी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा, सबसे पहली बात तो ये है कि बतौर मुसलमान हमारा ईमान है कि रिश्ते नाते जो भी होते हैं अल्लाह ताला आसमान पर ही तय कर देता है। पहली बात तो ये है, मुझे मौलाना अब्दुस्तार नियाज़ी अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे की बात अभी तक याद है कि जिस दिन मेरी मंगनी हुई उसके 2-3 दिन बाद वो वज़ीर आज़म हाउस आए तो उन्होंने मुझे बुलाकर मुझे बिठाया। वज़ीर आज़म भी बैठे थे तो कहने लगे, मैं इस बच्चे को आज से नहीं 50 साल पहले से जानता हूँ, इनके ताया को जानता हूँ, इनके चचा को जानता हूँ। हम इकट्ठे पढ़े लिखे और तहरीक पाकिस्तान में इकट्ठे थे। मेरे एक फूफा अलीगढ़ से पढ़े हुए थे, वो वकील थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। तो उसका हवाला उन्होंने दिया कि वो इस्लामिया कॉलेज में उस वक्त जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए तो उस वक्त वो सदर थे। अब्दुस्तार नियाज़ी बहुत पहले कहीं हमारे घर तशरीफ़ लाए थे, उनको मेरा पता था। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब, मैं ये समझता हूँ कि आपकी खुशकिस्मती भी है और कैप्टन सफदर की खुशकिस्मती भी है कि आपका अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़े आलम ख़ानदान के साथ तलक पैदा कर दिया है और मैं इस सिलसिले में आपको खुशकिस्मत समझता हूँ, क्योंकि दामाद तो आपको बहुत सारे और अच्छे मिल जाने थे, पैसे वाले भी मिल जाने थे, लेकिन जो बैकग्राउंड जिससे मैं सफदर के मुतल्लिक़ वाकिफ़ हूँ, मैं आपको वाकई मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ने किसी अच्छे ख़ानदान का बच्चा आपकी किस्मत में लिखा है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, मैं 1990 में जतोई साहब के साथ एडीसी आया। जतोई साहब ने मेरी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में तैनाती के लिए सिफारिश कर दी। हर वज़ीर-ए-आज़म जाते हुए ऐसा ही करते हैं। जैसा कि जुनैद मरहूम ने भी ज़िया-उल-हक को ख़त लिखा था कि ठीक है, आपने मेरी असम्बली तहलील कर दी है, जो भी है, लेकिन मेरे जो एडीसी हैं उनको मैं चाहता हूं कि आप डीएमजी में ले लें। तो उन्होंने फिर जुनैद मरहूम के ख़त पर उनके एडीसी हज़रात को डीएमजी में भेज दिया। कैप्टन सफदर मज़ीद अपने इंटरव्यू के दौरान कहते हैं, इसी तरह मुझे जतोई साहब ने सिलेक्ट कर दिया तो मैंने वज़ीर आज़म साहब को बता दिया कि जी मैं तो अभी 3-4 महीने आपके साथ रहूँगा, उसके बाद फिर मेरा कोर्स आ जाएगा, फिर मैंने डीएमजी में जाना है। उन्होंने कहा ठीक है। जब मेरे 4-5 माह गुजरे तो वज़ीर आज़म ने ब्रिगेडियर जावेद हसन, जो कि उस वक्त मिलिट्री सेक्रेटरी थे, उनको कहा कि जब मैं बाहर दौरों पर जाऊं, पेशावर जा रहा हूं, कराची जा रहा हूं या जहां भी जलसे जुलूस हों, तो सफदर को मेरे साथ रखा करें, क्योंकि ये एक सोच रखता है और सियासी लोगों को भी हैंडल कर लेता है, सिक्योरिटी को भी। तो मैं चाहता हूं कि क्योंकि बाकी एडीसी कुछ घबराते हैं, तो मैंने ठीक कहा है जी। एक दफ़ा हम लोग पेशावर जा रहे थे, सरताज अजीज़ हमारी गाड़ी में बैठे थे, 2 मोटरसाइकिलों वाले आगे आए, पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की तो वज़ीर आज़म ने कहा कि ये क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो ड्राइवर फ़ारूक ने गाड़ी आहिस्ता से एक तरफ करनी शुरू कर दी, पुलिस वाले भागना शुरू हो गए। तो मैं उनकी चलती गाड़ी से एकदम उतरा। वो मोटर बाइक वाले जो थे वो पुलिस से निकल गए थे इस्लामाबाद से। नीचे उन्होंने थोड़ा सा बाएं टर्न लिया और खेतों में भागना शुरू कर दिया। तो मैं इनके पीछे इतनी तेज़ी से भागा कि मोटर बाइक से उनको गिरा कर पकड़ लिया। फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार किया। हम गाड़ी में बैठे, मैं मोटर बाइक वालों के ऊपर गिरा, मेरा यूनिफॉर्म भी फट गया। पेशावर में हम जलसा करके लाहौर पहुंचे तो वज़ीर आज़म ने मुझे कहा, तुमने ऐसा क्यों किया, आगे से कोई फायर कर देता। मैंने कहा जी, मैं ये देखना चाह रहा था कि ये कौन लोग हैं जो पुलिस से भी नहीं रुके। फिर पुलिस उनके पीछे भाग रही है लेकिन वो उन तक नहीं पहुंच सके। फिर वो बड़ा खुश हुए, कहने लगे कि मैं हैरान था कि तुमने चलती गाड़ी से छलांग लगाई और पुलिस से पहले उनको पकड़ लिया। असल में मैंने मोटरसाइकिल वाले को पत्थर मारा तो उसको लगा और वो गिर गया। मैंने कहा जी, मुझे ये भी डर था कि पुलिस वाले कहीं कोई फायर ना कर दें और बंदा ही ना मर जाए। अब इंक्वायरी होगी वो कौन थे, उनसे कोई ख़तरे की बात थी या नहीं, वो कॉलेज के कोई लड़के थे या कोई और। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती रहती थीं। कैप्टन सफदर मज़ीद कहते हैं कि मुल्तान में जब हमारा हेलीकॉप्टर बिल्डिंग से टकरा गया, उसमें 22-23 बंदे थे जो मैंने ख़ुद पकड़कर एक एक करके ज़मीन पर गिराए। वज़ीर आज़म दूसरे हेलीकॉप्टर से देख रहे थे और साथ ही वाई साहब भी। उस वक्त वो ज़िंदा थे तो मैं दरवाज़े में खड़ा लोगों को हवा से
زمین پر گرا رہا ہوں۔ دوسرے دن اخباروں نے بڑا لکھا، ہیرو آف دا ڈے کیپٹن صفدر۔ تو وزیر اعظم نے مجھے بلا کر بڑی شاباش دی۔ اسی طرح کے واقعات ہوتے گئے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ سندھ ہاؤس میں، جو کہ اس وقت وزیر اعظم ہاؤس تھا، جب بے نظیر صاحبہ کی اسمبلی کو تحلیل کیا تو ان کے بیڈ روم میں ایک الماری تھی۔ جب انہیں جلدی میں وہاں سے جانا پڑا تو وہ الماری وہیں پڑی رہ گئی۔ اس کے اندر ان کا کافی سارا زیور بھی تھا، وہ بھی رہ گیا۔ جب سندھ ہاؤس سے سارا فرنیچر ہم نے نئے پرائم منسٹر ہاؤس اسلام آباد میں شفٹ کیا تو یہ الماری بھی وہیں پر آ گئی۔ جب ہم نئے گھروں میں آئے، وہاں پر چھوٹی چھوٹی الماریاں تھیں۔ وہاں پر ایک بندہ PWD کا SDO تھا۔ اس کو میں نے کہا، یار مجھے بڑی لوہے کی کوئی الماری چاہیے جس میں میں اپنا یونیفارم رکھوں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی الماریاں ہیں جس میں کوئی چیز پوری آتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ سندھ ہاؤس کے اسٹور سے کچھ چیزیں آئی ہوئی ہیں، آپ کو دے دیتا ہوں۔ وہ الماری لے آیا۔ تو رات کو جب میں نے الماری کھولنے کی کوشش کی تو اس کی چابی نہیں تھی، وہ بھی اس نے بھیجی۔ جب میں نے وہ الماری کھولی تو میں نے دیکھا کہ اس میں کافی زیادہ تصویریں، زیور اور میک اپ کا سامان تھا۔ وہ سب کچھ بے نظیر بھٹو کا تھا۔ میں نے وہ سب ایک کپڑے میں باندھا اور جا کر ملٹری سیکرٹری کو دے دیا۔ ساری بات بتائی۔ صبح ملٹری سیکرٹری نے وزیر اعظم کو بتایا اور وزیر اعظم نے مجھے بلا کر پوچھا۔ انہوں نے وہ سارا سامان ایک لیٹر کے ساتھ بے نظیر صاحبہ کو سندھ بھیج دیا۔ اس پر وزیر اعظم نواز شریف بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، صفدر میں بہت خوش ہوں، تم اس وقت کمرے میں اکیلے تھے اور اس زیور کا کچھ بھی کر سکتے تھے۔ میں نے کہا، بس میں نے یہی سوچا کہ یہ ایک امانت ہے۔ کہنے لگے، تم نے پھر آ کر ملٹری سیکرٹری کو دیا؟ میں نے کہا، جی میرا سورس تو وہی بنتا تھا، میں آپ کے آگے نمبر بنانے کے لیے آپ کے پاس تو نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ ملٹری سیکرٹری کو دے دوں تاکہ آگے وہ خود فیصلہ کریں۔ کیپٹن صفدر سے سہیل وڑیچ کی طرف سے اس انٹرویو میں پوچھا گیا، رشتہ کیسے طے ہوا؟ کیپٹن صفدر نے اس پر کہا، یہ جو رشتے والی بات تھی یہ میری ساس صاحبہ کی طرف سے تھی، مجھے اس چیز کی خبر نہیں تھی۔ وزیر اعظم 1991 میں ناران جا رہے تھے، بیگم صاحبہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ میں اس وقت ADC تھا، مانسہرہ کے پاس تھے۔ تو انہوں نے کہا، ہم آپ کے گھر جائیں گے۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ہمارے گھر جائیں گے، وہاں کسی کو پتہ ہے نہ کچھ ہے۔ تو میں نے کہا، چلے جائیں۔ پولیس اور اسکواڈ والے آگے چلے گئے، گلیوں محلوں میں سے ہوتے ہوئے میرے گھر پہنچے۔ اس وقت امی گھر پر نہیں تھیں، والد صاحب بیٹھے ایک کتاب پڑھ رہے تھے۔ تو میں نے بتایا کہ باہر وزیر اعظم صاحب تشریف لائے ہیں۔ تو اسی طرح ہاتھ میں کتاب پکڑے وہ باہر آئے۔ انہوں نے کہا، آپ نے بتایا ہی نہیں، گھر میں بھی کوئی نہیں۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں۔ وہ 5-10 منٹ ہمارے گھر بیٹھے، کنواں تھا وہاں سے انہوں نے گھر میں پانی پیا، پھر گاڑیوں میں بیٹھ کر یہ ناران چلے گئے۔ قمر صاحب کو یہ آرڈر تھے کہ صفدر پر تم نے نظر رکھنی ہے، یہ کہاں جا رہا ہے اور کس سے مل رہا ہے۔ قمر صاحب نے مجھے اپنے ہی گھر میں شفٹ کیا ہوا تھا اور ایک کمرہ دیا ہوا تھا۔ تو قمر صاحب اکثر دیکھتے رہتے تھے کہ یہ کدھر گیا ہے، کس کو ملا ہے۔ تو میری ساس صاحبہ کے ذہن میں کچھ ایسی چیز تھی۔ یہ ہے قمر الزمان چودھری، جو میاں نواز شریف کے تیسری وزارت عظمیٰ کے دوران نیب کے چیئرمین رہے۔ انٹرویو نگار نے یہاں پہ ایک سوال کیا۔ ایک افواہ یہ تھی کہ شاید اس میں آپ اور مریم نواز کی پسند بھی شامل تھی۔ ہے تو یہ ایک بڑا ہی ذاتی سوال، لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں کو اس کا تجسس ضرور ہے۔ اس کے جواب میں کیپٹن صفدر نے کہا، جی میں اس طرف آ رہا ہوں۔ قمر صاحب کو میں نے ایک دفعہ 1991 میں کہا کہ جی میرا کورس آ گیا ہے تو میں ابھی DMG میں جانا چاہ رہا ہوں۔ تو وزیر اعظم نے کہا کہ تم ابھی ہمارے ساتھ ہی رہو۔ پھر انہوں نے 6 مہینے کورس آگے کروا دیا۔ 6 مہینے گزر گئے تو میں نے کہا، جی میرے ساتھ کے افسر ڈپٹی کمشنر ہو جائیں گے تو میں ایسے ہی رہ جاؤں گا۔ انہوں نے پھر مجھے 6 مہینے اور لیٹ کروایا۔ بیگم صاحبہ نے پھر ایک دفعہ فون کیا۔ اس وقت میری امی سخت بیمار تھیں تو میں گھر چھٹی پر چلا گیا ہوا تھا۔ وزیر اعظم نے پوچھا کہ صفدر کہاں ہے، 4-5 دن سے نظر نہیں آ رہا۔ تو ملٹری سیکرٹری نے کہا کہ وہ چھٹی لے کر گیا ہے، اس کی امی بیمار ہیں۔ پھر وزیر اعظم نے فون کیا اور کہا کہ آپ اسلام آباد آ جائیں، پھر علاج کرواتے ہیں۔ تو امی نے کہا کہ نہیں، میں ابھی سفر کے قابل نہیں ہوں۔ پھر بیگم صاحبہ کا فون آیا کہ آپ اسلام آباد آ جائیں، ہم آپ کا علاج کراتے ہیں۔ امی نے کہا کہ میری صحت ابھی اس قابل نہیں ہے۔ تو پھر وہ پوچھتی رہتی تھیں۔ پھر ایک دن کلثوم نواز صاحبہ نے کہا کہ صفدر ہمارا بیٹا ہے، تو میری امی کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی۔ پھر انہوں نے میرے والد صاحب سے بھی
بات کی تو بیگم کلثوم صاحبہ نے کہا کہ اس طرح سے ہماری یہ خواہش ہے، تو والد صاحب نے میرے ساتھ بات کی۔ میں نے کہا کہ ابو یہ بات انہوں نے پتہ نہیں کس طرح کی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، تو اس بات کو ادھر ہی چھوڑ دیں۔ اللہ کا فضل تھا کہ ہمارا ایک اولیاء اللہ اور عالم دین کا خاندان تھا، اللہ کا بڑا کرم رہا ہے، مگر پھر بھی مجھے یہ احساس تھا کہ ایک پرائم منسٹر اور ایک فوج کے کپتان کے درمیان اس طرح کا رشتہ تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر میرے والد صاحب نے کہا ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ فون پر جب ان کا فون آتا تھا، ان دنوں امی کی حالت بڑی خراب تھی، تو انہوں نے کہا ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ قمر صاحب کو پرائم منسٹر صاحب کی مسز نے بہت پہلے بتایا ہوا تھا کہ ہمیں ایک اچھا رشتہ چاہیے، اور وہ رشتہ ہم نے دیکھا ہے، اس کو چیک کرو۔ تو قمر الزمان چودھری صاحب 2 سال پہلے ہی کہیں میرے گاؤں تک گئے۔ پھر قمر صاحب نے مجھے شادی کے بعد بتایا کہ میں گیا اور میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ کیپٹن صفدر کا گاؤں یہی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں یہی ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ اس کو جانتے ہو؟ کہتا کہ ہم اس کو تو نہیں جانتے، مگر یہ جو سامنے قبرستان ہے اس میں یہ جو مزار ہے یہ اس کے پردادا کا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آج بھی ان کی قبروں کی طرف پیٹ کر کے لوگ نہیں چلتے، اور میں آج بھی ان کے گھر ننگے پاؤں جاتا ہوں، میں نے ان کے گھر سے بڑا فیض حاصل کیا ہے۔ تو قمر صاحب نے وہی الفاظ آ کر پرائم منسٹر کو بتا دیے۔ قمر صاحب کو وہ خطبے بھی یاد تھے جن کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ پھر قمر صاحب کو یہ بھی پتہ تھا کہ اس کی گاؤں میں اتنی زمین ہے، دوسرے میں اتنی ہے، تو وہ ساری ہسٹری قمر صاحب کے پاس میری موجود تھی، جو بعد میں انہوں نے بتائی۔ قمر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جس دن انہوں نے اپنے گھر شفٹ کیا تو اس وقت سے ہمارے ذہن میں یہ بات تھی۔ قمر صاحب نے مجھے یہ بھی بتایا کہ رشتے تو بڑے آتے رہے، مگر باجی کا اور صاحب کا یہی ذہن تھا۔ تو قمر صاحب نے کہا کہ میں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ آپ نے میرے ذمے جو کام کیا تھا وہ شخص حال لحاظ سے الحمدللہ ایک چیز پر پورا اترتا ہے۔ میں نے اس کے فوجی لوگوں سے پوچھا، مگر مجھے ایک چیز کی جو کمی محسوس ہوئی وہ ہے صفدر کی مالی حالت کے لحاظ سے وہ بہت کمزور ہے۔ تو انہوں نے کہا چھوڑیں قمر صاحب، آپ کی بھی اتنی گھٹیا سوچ ہے، مالی حالات تو کسی وقت بھی انسان کے ٹھیک ہو سکتے ہیں، مگر جو ایک اچھی فیملی ہوتی ہے، اچھا خون ہوتا ہے، اچھے رشتے ہوتے ہیں، وہ تو ملنے مشکل ہوتے ہیں، کیونکہ میرا معیار یہی ہے۔ اچھا تو وہ بات پھر ایسے ہوئی کہ قمر صاحب نے مریم سے پوچھا کہ اس طرح تمہارے ابو بلکہ خاص طور پر تمہاری امی کی یہ خواہش ہے کہ تمہاری امی اور ابو نے مجھے یہ کہا ہے، اور چونکہ میں نے تمہیں اپنی بیٹی بھی بنایا ہوا ہے اور میرا بھی پورا حق ہے، انہوں نے کہا ابو سے کہیں کہ ان کا فیصلہ ہے، میں اس پر راضی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ قمر صاحب نے میری منگنی سے 1 سال پہلے مریم سے پوچھا تھا۔ تو یہ بات ہے کہ میری محبت کی شادی ہے، ایک بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ پرائم منسٹر کی بیٹی سے وہ محبت کر لے گا۔ یہاں پہ سہیل وڈائی صاحب ایک اور سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مریم سے 1 سال پہلے پوچھا گیا تھا، پھر بھی 1 سال کے دوران آپ کے احساسات پیدا نہیں ہوئے؟ اس پر کیپٹن صفدر کی طرف سے کہا گیا نہیں، مجھے نہیں پتہ تھا، میں ایک دفعہ قمر صاحب کی مسز کو چھوڑنے جا رہا تھا، اب میں کبھی فارغ بیٹھا کڑیاں ملاتا ہوں، میں انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا، ان کی مسز آئی ہوئی تھیں، تو قمر صاحب نے مجھے کہا کہ تم چھوڑ آؤ، میں تو فارغ نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگے بیٹا تم کہاں کے ہو، تمہاری کوئی منگنی ہوئی ہے؟ میں نے کہا آنٹی ابھی شادی کہاں، فوج میں رہے تو سٹاف کورس کریں گے یا سول سروس اکیڈمی پوری کر کے پھر شادی کریں گے۔ تو وہ کہنے لگی بیٹا تمہارے امی ابو نے کوئی جگہ دیکھی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، کوئی جگہ نہیں دیکھی۔ تو قمر صاحب کی مسز کو بھی اس معاملے کا پتہ تھا۔ ایک اور سوال کیا جاتا ہے کیا یہ بالکل ارینج میرج تھی؟ کچھ نہ کچھ پسندیدگی کا دخل تو ہوگا۔ اس پر کیپٹن صفدر نے کہا جی ہاں بالکل ارینج میرج تھی۔ اس کو یہ کہیں کہ اس میں بیگم صاحبہ کی زیادہ مرضی تھی کہ وہ چاہ رہی تھی کہ میری بیٹی کی شادی کسی ایسی جگہ ہو، انہوں نے کچھ سوچا ہوگا، سوچ کر ہی پھر آگے فیصلہ کیا ہوگا۔ مجھے بڑے لوگوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا آپ کی محبت کی شادی تھی؟ میں نے کہا دیکھیں دنیا میں کروڑوں لوگ محبت کی شادی کرتے ہیں، تو ہر بندہ میرے اوپر کیوں یہ سوال کرتا ہے؟ تو اس پر ایک اور سوال کیا گیا، لوگ اس لیے سوچتے ہیں کہ دونوں خاندانوں میں معاشی فرق تھے، لوگ سوچتے ہیں آپ کی اہلیہ کی ضد پر گھر والوں نے فیصلہ قبول کر لیا ہوگا۔ اس پر کیپٹن صفدر کہتے ہیں
دیکھیے ایوب خان کا ADC ان کا داماد بنا، نواز صاحب کا میں ADC داماد بنا۔ فوج میں کتنے جرنیل ایسے ہیں جن کے ADC ان کے داماد بنتے ہیں، جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں، جس دن وہ پیدا ہوتی ہیں اس دن سے ہی ان کے والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے، یا اللہ کوئی شریف رشتہ آئے۔ میں نے دیکھا ہے کہ والدین ہمیشہ ایک اچھے خاندان کو ڈھونڈتے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا جی، اس کے لیے پیسے کا تو کوئی مسئلہ نہیں، صفدر کو اپنے لیول پر لانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، 1 گھنٹے کی بات تھی۔ مسئلہ تو پھر تھا کہ اگر صفدر کے اندر کوئی برائی ہو تو اس کو ختم کرنا تھا۔ جب آپ کی شادی ہو گئی تو آپ نے ان کے خاندان کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ کیا؟ اس سوال کے جواب میں کیپٹن صفدر نے کہا، جب ابو نے کہا، میں نے کہا جی کہ اس بات کو ادھر ہی چھوڑ دیں اور اس کو آگے نہ بڑھائیں۔ اگر پیار سے انہوں نے فون کیا ہے تو آپ اس کو غلط نہ سمجھیں، اس کا غلط مطلب نہ لیں۔ پھر جب بات ہوئی تو ابو نے کہا نہیں، انہوں نے ایسے کہا ہے، قمر صاحب نے بھی یہی کہا ہے۔ پھر منگنی ہوئی، شادی ہو گئی۔ جیسا کہ آپ نے پوچھا تو میں نے ایڈجسٹ نہیں کیا، بلکہ میرا خیال ہے کہ اس میں زیادہ مریم نے ایڈجسٹ کیا ہے۔ اس نے ہر قسم کی قربانی دی۔ اب مانسہرہ جا کر ہمارے گھر کے چھوٹے سے کچن میں کام کرنا ایک پرائم منسٹر کی بیٹی کے لیے کہنے کو تو بڑا آسان ہے، لیکن کر کے دکھانا بڑا مشکل۔ اور رات کو جب ہم مانسہرہ تھے تو میری والدہ کے پاؤں پر کریم لگا کر وہ تولیے سے صاف کر کے، صبح سر میں تیل لگا کر کنگھی کر کے ان کا بڑھاپے میں خیال رکھنا، پھر مانسہرہ جانا تو پہلے ہی ملازموں کو بھیج کر سارا کام کرنا، حتیٰ کہ بیڈ کی چادر وغیرہ تک وہ خود تبدیل کر رہی ہوتی تھیں اور صفائیاں کروا رہی ہوتی ہے۔ چھوٹا سا وہ گھر تھا، اس کے مطابق نہ ایئر کنڈیشن تھا، گرمیوں میں جانا تو وہاں ان کو تکلیف ہونی تھی۔ میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں تو ایک نارمل زندگی سے ایک اچھی زندگی کی طرف آیا تھا، مگر وہ ایک اچھی زندگی سے ایک برے حالات میں گئی۔ چھوٹی سی گاڑی سوزوکی میں وہ میرے ساتھ مانسہرہ سے ایئرپورٹ تک آئی اور کہا کلب کلاس اور فرسٹ کلاس میں سفر کرنا، اور کہاں اکانومی کلاس میں وہ میرے ساتھ سفر کر رہی ہوتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ایڈجسٹ اس نے کیا۔ مجھے سروسز اکیڈمی سے 5,000 روپے ملتے تھے، تو وہ 5,000 روپے ہی ہمارے لیے بڑا کچھ تھے۔ میں نے اتفاق ہاسپٹل کے پاس ایک گھر کرائے پر لینے کا سوچا کہ جب میں لاہور گیا تو وہاں پر رہوں گا۔ تو جب ان کو سب پتہ چلا تو انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، اگر حسن اور حسین مانسہرہ جا کر پڑھیں اور وہ کسی جگہ رہیں اور تمہارے گھر نہ رہیں تو میں نے کہا نہیں جی وہ بات اور ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، دادا جان نے کہا ہے کہ آپ کے لیے بہتر ہے آپ ہمارے گھر ہی رہو۔ تو پھر انہوں نے مجھے وہاں نہیں رہنے دیا اور کہا کہ آپ ادھر ہی رہیں جب تک لاہور میں ہیں۔ تو یہ بہت ہی بری بات ہوگی کہ صفدر علیحدہ رہ رہا ہے، پھر ہم فکر میں ہوں گے، اپوزیشن ہے، آپ اکیلے رہو گے، صبح اکیڈمی جاؤ گے، مریم اکیلی ہوگی تو آپ کے لیے بڑے مسئلے ہوں گے۔ پھر میں نے اپنے والد صاحب سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا جو بڑے کہہ رہے ہیں وہ بہتر سوچ کر کہہ رہے ہیں۔ تو پھر میں ادھر ہی رہتا تھا، صبح گاڑی جاتی تھی، اکیڈمی چھوڑ آتی تھی، شام کو لے آتی تھی، کھانا گھر پہ پکا ہوتا تھا، ہم 2 ہی تو تھے، ہمارا تو 5,000 ہی میں بہت اچھا گزارا ہو جاتا تھا۔ پھر عید پر بھی ایسے ہی کام چلتا رہا۔ اللہ نے جب تقدیر لکھی ہوئی ہے تو اس کو آگے نبھانا بھی اس نے لکھا ہوتا ہے، پھر اس میں اس نے اپنے فضل بھی لکھے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کبھی ذہن میں یہ نہیں سوچا کہ میں نواز شریف صاحب کا داماد ہوں یا میاں شریف صاحب میرے دادا سسر ہیں اور اتنے امیر آدمی ہیں۔ میں نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ میں کیا ہوں۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اپنے اخراجات بڑھاؤں، بندہ کا سسر پرائم منسٹر ہو اور اس کی پوسٹنگ چونیا میں ہو اور قصور میں ہو۔ اکثر ایسا ہوا کہ ایئرپورٹ گیا اور جہاز کا ٹکٹ نہیں ملا تو کسی کو نہیں کہا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے کوٹے سے دے دو۔ میں اپنے خاندان اور روایات کو نہیں بھولا۔ اور یہ ٹھیک ہے کہ پرائم منسٹر ہیلی کاپٹر پر مانسہرہ جاتے رہتے تھے، مگر وہی چھوٹے سے گھر کے آگے اترتے رہے، وہی گھر جو والد صاحب نے 1959 میں بنایا تھا۔ تو یہ ایڈجسٹ کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ میں نے کوئی جھوٹی انا کا لبادہ بھی نہیں اوڑا تھا، میں جو تھا وہی رہا۔ مانسہرہ جانا، انہی گلیوں میں پھرنا، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، انہی تھڑوں پر بیٹھ جانا، تو اس کے لیے پھر بندے کو مشکل نہیں پڑتی۔ یہاں پہ ایک اور سوال کیا گیا، نواز شریف صاحب بطور انسان کیسے ہیں؟ عام طور پر سیاستدان گھر سے باہر کچھ ہوتے ہیں اور گھر کے اندر کچھ اور۔ اس پر کیپٹن صفدر کی طرف سے جواب دیا گیا، شکر الحمدللہ
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے دل میں انسانیت کی خدمت کا جو جذبہ ہے، یا ان کے بارے میں نے جو باتیں سنی ہیں، مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک دفعہ گھر میں، ابھی وہ فنانس منسٹر نہیں تھے، تو ماڈل ٹاؤن والے گھر میں ایک چور آ گیا۔ چور کہیں رات کو آ کر چھپا اور انہوں نے صبح پکڑا۔ شہباز انکل نے بھی اسے دیکھا، نواز صاحب نے بھی دیکھا، انہوں نے چوکیدار کو کہہ کر پکڑ لیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا، ٹھہرو، پہلے اس کو کھانا کھلاؤ، یہ رات کا یہاں چھپا ہوا ہے، بھوکا ہوگا، تو پھر اس کو پولیس کے حوالے کر دینا۔ ہنستے ہوئے یہ کہا انہوں نے۔ پھر اس کو کھانا کھلایا گیا، تو پھر اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں اس طرح سے آیا تھا، میرا پروگرام یہ تھا کہ مجھے بچوں کے لیے کچھ یہاں سے مل جائے گا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کو پولیس کے حوالے نہ کرو، اس کو کچھ پیسے دے کر چھوڑ دو، بیچارہ غریب ہے۔ اس کو پھر کہا کہ آئندہ ایسا کام مت کرنا۔ سنا ہے کہ انہوں نے اس وقت 2,500 یا 3,000 روپے اس کا ماہانہ بھی لگا دیا تھا۔ اب پتہ نہیں کہ وہ شخص زندہ ہے یا نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 12 اکتوبر آیا اور آج مختلف حالات ہو گئے ہیں۔ اکثر داماد ہوتے ہیں جو اپنے حالات میں مست ہوتے ہیں اور سسرال والے اپنے۔ مجھے تو اپنے والد کی ایک بات یاد ہے کہ 12 اکتوبر کے بعد جب ہم رہا ہوئے تو انہوں نے کہا، صفدر، بات یہ ہے کہ قیامت والے دن 3 بندوں کے بارے میں آپ سے ایک ہی جیسے سوال ہوں گے، جنہوں نے جنم دیا ہے، جنہوں نے بیٹی دی ہے، جنہوں نے تعلیم دی ہے۔ اب یہ بیگم صاحبہ سڑکوں پر ہیں۔ ان دنوں بیگم کلثوم نواز سڑکوں پر تھیں۔ یہ تمہاری ماں ہیں، یہ نہ ہو کہ پولیس کا ڈنڈا ان کو لگے اور تمہیں نہ لگے۔ میں قیامت والے دن اس چیز کا حساب تم سے لوں گا، اور خلوص نیت کے ساتھ نکل جاؤ، بہادری کے ساتھ، بزدلی نہیں دکھانی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے میرے والد صاحب کا میرے لیے جو حکم تھا اس پر میں ہمیشہ ثابت قدم رہا۔ تو یہ تھی کیپٹن صفدر کی مریم نواز شریف صاحبہ سے منگنی اور اس کے بعد شادی کی کہانی اور ان کے پس منظر کے بارے میں کیپٹن صفدر کی باتیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔